अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल खौफनाक एंड फिक्शन नॉवेल्स बाय नादिया। आई होप कि आप खुश होंगे और खैरियत से होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए अपनी इस पुरअसरार और खौफनाक कहानी का अगला हिस्सा सुनते हैं। इंटरकॉम बज उठा और मरियम की निगरानी पर मामूर मुलाजिमा की परेशान आवाज़ उभरी, बीबी साहिबा जल्दी आइए, जल्दी आइए। मरियम बीवी को ज़बरदस्त दौरा पड़ा है, न जाने क्या ओल फोल बक रही हैं। ये सुनकर आपा सारा को तैमूर भाई के हवाले करके मरियम के कमरे की तरफ भागी। जब वो इसके कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो एक दहशतनाक मंजर उनका मुंतज़िर था। मरियम अपने आप को एक कांच के टुकड़े से बुरी तरह ज़ख्मी कर चुकी थी। उसने ये कांच का टुकड़ा मुलाजमा की आंख बचाकर शीशे का गिलास तोड़कर हासिल किया था, और इससे पहले कि मुलाजमा उसे काबू करती उसने अपनी दोनों कलाइयों को कांच के टुकड़े से काट डाला था, जिनसे तेज़ी से बहता खून उसके बिस्तर पर बिछी चादर उसके कपड़ों को रंगीन कर रहा था। आपा उसकी ये हालत देखकर बेसाख्ता चीख पड़ी और उसे संभालने दौड़ी, लेकिन इससे पहले कि वो मरियम को थामती वो भराई हुई आवाज़ में इनसे मुखातिब हुई, बोल, ये घर छोड़कर कब जाएगी? ये एक इंतहाई मज़ाक़खेज़ सवाल था जो मरियम ने अपनी माँ से पूछा था, लेकिन सुबह से जो आपा के घर वालों पर बीत रही थी उसने आपा के होश उड़ाकर रख दिए थे। आपा हैरत से मरियम को देखने लगी तो वो दोबारा वैसी ही बदली हुई आवाज़ में चिल्लाई, जवाब दे, तेरे मुंह में ज़ुबान नहीं है क्या? आपा और मुलाजमा हैरत से आंखें फाड़े मरियम की तरफ देख रही थी, क्योंकि ये बात तो यकीनी थी कि ये आवाज़ मरियम कभी बनाकर भी नहीं बोल सकती थी। ये तो खालिसतन मर्दाना आवाज़ थी जो उसके मुंह से बरामद हो रही थी। आपा को अपनी तरफ हैरत से तकता पाकर मरियम के हलक से भयानक कहकहे निकलने लगे जो कतई मर्दाना आवाज़ में थे। इससे पहले कि आपा बेहोश हो जाती, अचानक मरियम ने ज़ोरदार चीख मारी और चकराकर गिरने लगी। आपा और मुलाजमा ने उसे संभाला और बिस्तर पर लिटा दिया। मुलाजमा दौड़कर तैमूर भाई को बुला लाई। इस वक्त कुछ सुनने सुनाने का वक्त कतई नहीं था, क्योंकि मरियम की दोनों कलाइयों से खून तेज़ी से बह रहा था। एक तरफ आपा धाड़े मार मार कर रो रही थी, सारा अलग तेज़ बुखार की वजह से नीम गशी की कैफियत में थी। तैमूर भाई ने मुलाजिमा की मदद से मरियम को तेज़ी से चादर में लपेटा, क्योंकि आपा तो अपने हवासों में ही नहीं थी, और इसे गोद में उठाकर नीचे की तरफ दौड़े। लाउंज में वही मनहूस परिंदा डेरे डाले बैठा हुआ था। उसने तैमूर भाई को यूं नीचे आते देखा तो अपने बड़े बड़े पर फैलाकर करिया आवाज़ में चीखा, जैसे उन्हें अंजाम से खबरदार कर रहा हो। तैमूर भाई के तेज़ी से बढ़ते कदम रुक गए और वह कश्मकश में मुब्तला हो गए। गिद्ध ने इनको रुकता हुआ देखा तो मुतमईन होकर बैठ गया। इसी असना में आपा बिफरी हुई सीढ़ियों से उतरी। उनके हाथ में पीतल का वजनी गुलदान था। अपनी बेटियों की इस हालत में देखकर उन पर जुनून सा सवार हो गया था। उन्होंने वो गुलदान घुमाकर पूरी कुव्वत से गिद्ध की तरफ फेंका, जो ठीक निशाने पर लगा, और गिद्ध करिया आवाज़ें निकालता हुआ फर्श पर गिरकर लौटने लगा। आम हालात होते तो शायद आपा इस मकरू परिंदों को अपने इतने करीब देखकर ही जैसे बेहोश हो जाती और इसको मारने का तसव्वुर भी करना एक हिमाकत समझती, लेकिन बेपनाह गुस्से और जुनून में उन्होंने ये काम कर दिखाया। वो वक्त आपा को दादो तहसीन देने का नहीं था। चुनाचे मरियम को गोद में उठाए तैमूर भाई तेज़ी से बाहर की जानिब दौड़े, जहाँ मज़ीद ऐसी ही करिया मखलूक उनका इंतज़ार कर रही थी। अभी उन्होंने दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और तैमूर भाई के वालिद हैरान और परेशान से अंदर दाखिल हुए। इनके पीछे पीछे चौकीदार की सेमी हुई सूरत नमूदार हुई। लान में मौजूद गिद्ध 1 मिनट कबल हैरत अंगेज़ तौर पर गायब हो गए थे, और ये तब हुआ था जब आपा ने निहायत बहादुरी का मुजाहरा करते हुए इस गिद्ध को ज़ख्मी कर दिया था, जो सुबह से किसी ढीठ मेहमान की तरह इनके लाउंज पर कब्जा जमाए बैठा था। फौरी तौर पे मरियम और सारा को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इन दोनों को एडमिट कर लिया गया। खुद आपा की भी हालत काफ़ी मखदूश थी, चुनांचे डॉक्टरों ने इन्हें भी ड्रिप चढ़ा दी। हमें तैमूर भाई ने अस्पताल से ही फ़ोन करके सूरत हाल से आगाह किया। हम लोग गिरते पड़ते फ़ौरन अस्पताल पहुँचे, जहाँ 3 तरफ एक ही ख़ानदान के अफराद एडमिट थे। सारा को तो डॉक्टर्स ने 2 दिन बाद छुट्टी दे दी, मगर मरियम, जो पहले ही बीमारी के बायस काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी, अब इतना सारा खून बह जाने के सबब इंतहाई निगाहदाश्त के
وارڈ میں داخل تھی۔ اسے 2 بوتل خون چڑھایا گیا تھا، لیکن اس کی مسلسل بے ہوشی کے باعث اس کی زندگی کو خطرہ لاحق تھا۔ ڈاکٹروں نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ خدا نخواستہ اس کی بے ہوشی نہ ٹوٹی تو وہ کوما میں بھی جا سکتی ہے۔ آپا اور تیمور بھائی نے بڑے پیمانے پر قرآن خوانی کا اہتمام کیا، جس کے اختتام پر مریم کی زندگی اور گھر والوں کے سکون کی خصوصی دعائیں کرائی گئیں۔ غریبوں کی بستیوں میں خیرات تقسیم کی گئی اور مساجد میں ضرورت مندوں کو کھانا کھلایا گیا۔ آپا یا امی دن بھر اس کے سرہانے بیٹھ کر قرآن پاک پڑھا کرتیں۔ غرض ہر ممکن کوشش کی گئی کہ مریم کی زندگی خطرے سے باہر آ جائے۔ بہت سی دعاؤں اور ڈاکٹروں کی سر توڑ کوششوں کے بعد آخرکار مریم کو 5 دن بعد ہوش آ گیا اور اس کی زندگی کو لاحق خطرات ختم ہو گئے۔ سب گھر والوں نے سجدہ شکر ادا کیا اور مریم کے دادا نے اس کی صحت مندی کی خوشی میں ایک دعوت کا اہتمام کر ڈالا، جس میں دونوں طرف کے خاندانوں کے سبھی افراد مدعو تھے۔ اس شور، ہنگامے اور مصروفیت نے وقتی طور پر یہ لوگ اپنی پریشانیاں بھول گئے۔ آپا نے مریم کی مردانہ آواز والا قصہ ہم کو بھی سنایا تھا۔ امی نے تو یہ سن کر صاف کہہ دیا تھا کہ یہ 100% عصبی معاملہ ہے، جسے نفسیاتی مسئلوں کے ساتھ مزید الجھایا جا رہا ہے۔ مریم کی صحتیابی کی خوشی میں دی جانے والی دعوت کے بعد یہ نواں دن تھا۔ مریم انتہائی کمزوری کے باعث فی الحال چلنے پھرنے سے معذور تھی، چنانچہ ڈاکٹرز کی ہدایت کے مطابق اس کے لیے وہیل چیئر کا انتظام کیا گیا تھا۔ اس کا روز کا وہی معمول تھا کہ صبح اٹھ کر ملازمہ سے فرمائش کر کے اپنی وہیل چیئر کھڑکی کے پاس لگوا لیتی اور دن بھر کھڑکی کے باہر کسی نادیدہ نقطے کو گھورتی رہتی۔ شام کا وقت تھا۔ آپا اس وقت سارا کو پڑھانے میں مصروف تھیں اور تیمور بھائی کاروبار کے معاملے میں حیدرآباد گئے ہوئے تھے کہ اچانک گھر میں جیسے بھونچال آ گیا۔ پہلے تو ہلکی ہلکی سسکیوں کی آوازیں آتی رہیں، جیسے کوئی آہستہ آہستہ رو رہا ہو، پھر یہ آوازیں اونچی ہوتی چلی گئیں اور اس کے ساتھ ہی کچن میں رکھی ہوئی چیزیں خود بخود زمین بوس ہونے لگیں۔ کانچ کے برتن چھناکے سے ٹوٹنے لگے اور دیگچیوں کے شور سے گھر میں ہنگامہ مچ گیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی شخص اپنے شدید غصے کے اظہار کے لیے اٹھا پٹک کر رہا ہو۔ سسکیوں کی آوازیں اب باقاعدہ بین کی آوازوں میں تبدیل ہو چکی تھیں اور گھر کا ماحول اچانک رنجیدہ ہو گیا۔ آپا اور سارا وہیں بیٹھی ڈر کے مارے تھر تھر کانپ رہی تھیں۔ بوا اور ملازمہ جو وہیں لاؤنج میں بیٹھی سبزیاں کاٹتے ہوئے خوش گپیوں میں مصروف تھیں، اب زرد رنگت اور پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ ساکت بیٹھی یہ تماشا دیکھ رہی تھیں۔ یہ تماشا کوئی 5 منٹ تک چلا اور پھر آہستہ آہستہ بینڈ کی آوازیں دھیمی پڑتی شروع ہو گئیں اور سسکیوں کی صورت اختیار کرتی ہوئی بالآخر دم توڑ گئیں۔ گھر کے ماحول پر جو اچانک رنجیدگی کی کیفیت طاری ہو گئی تھی وہ بھی چھٹ گئی، جیسے شدید بارش کے بعد سورج بادلوں کی اوٹ سے جلوہ گر ہوتا ہے اور لمحوں میں اپنی روشنی سے ہر طرف پھیلا اندھیرا اور سیلن ختم کر دیتا ہے۔ سب سے پہلے آپا نے، جو اب دل کی کافی مضبوط ہو چکی تھیں، اٹھ کر ڈرتے ڈرتے کچن میں جھانکا۔ وہاں کوئی موجود نہ تھا، البتہ وسیع و عریض کچن میں ہر طرف ٹوٹے ہوئے قیمتی برتنوں کی کانچ بکھری ہوئی تھی۔ بوا بھی زیر لب قرآنی آیتوں کا ورد کرتی ہوئی ہمت کر کے اٹھیں اور سب سے پہلے اوپر مریم کو کمرے میں جا کر دیکھا، جو حسب معمول سارے ہنگامے سے بے نیاز سکون سے باہر دیکھنے میں مصروف تھی۔ ملازمہ تو پہلے ہی گھر سے رفو چکر ہو چکی تھی۔ وہ اس سے پہلے بھی ایسے کئی قصے دیکھ چکی تھی، لیکن یہ والا تو اب تک کا سب سے بھیانک واقعہ تھا، جس میں گھر والوں کے لیے کسی انجان مخلوق کی جانب سے کھلی دھمکی تھی۔ آپا نے اپنے سسر کو اور امی کو فون کر کے گھر پہ بیتنے والی اس نئی افتاد کا ذکر کیا اور کہا کہ وہ اب مزید اس گھر میں ایک لمحہ نہیں رکیں گی اور ابھی کے ابھی وہ اپنا اور بچیوں کا ضروری سامان لے کر یہاں سے جا رہی ہیں۔ ان کے سسر انہیں لے جانے کے لیے فوراً وہاں پہنچ گئے۔ دونوں نے مل کر ضروری سامان باندھا۔ سارا، جو اس واقعے کے بعد سے اب تک زار و قطار رونے میں مصروف تھی، اسے بوا کے ساتھ اپنی گاڑی میں بٹھایا۔ پھر ان کے سسر آپا کو بھی نیچے جا کر گاڑی میں بیٹھنے کی ہدایت کرتے ہوئے مریم کے کمرے کی جانب بڑھے۔ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئے تو مریم مرکری بلب کے دھیمے اجالے میں اسی پوزیشن میں بیٹھی باہر دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے پیار سے مریم کو آواز دی، لیکن اس نے جنبش تک نہ کی۔ اس کو متوجہ نہ پا کر وہ آگے بڑھے اور پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے
بتایا کہ وہ لوگ کچھ دنوں کے لیے دادا کے گھر رہنے جا رہی ہیں۔ یہ سننا تھا کہ مریم ویل چیئر سے ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی، جیسے کسی نادیدہ ہستی نے اسے سہارا دے کر کھڑا کر دیا ہو، اور پھر دادا کی طرف پلٹی اور شعلہ بار نگاہوں سے انہیں گھورتی ہوئی بولی، کان کھول کر سن لے بڈھے، ہماری اجازت کے بغیر تو اسے کہیں نہیں لے جا سکتا، اور کسی نے ایسی غلطی کی تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ پاپا کے سسر حیرت سے منہ کھولے یہ گفتگو سن رہے تھے، لیکن خود بھی ان چیزوں پر یقین رکھتے تھے اور پڑھنے پڑھانے والے آدمی بھی تھے، اس لیے فوراً معاملے کی تہہ تک پہنچ گئے۔ سر جھکا کر انتہائی مؤدبانہ انداز میں بولے، معافی کا طلبگار ہوں جناب، جاہل آدمی ہوں، اس لیے نہیں جانتا تھا کہ بچی آپ کی حفاظت میں ہے۔ اگر بات کی نزاکت کو سمجھتا تو آپ کی شان میں اس بے ادبی کی جرأت ہی کہاں کرتا۔ ان کا یہ عاجزانہ انداز گفتگو کام کر گیا۔ مریم کی آنکھوں سے نکلتے ہوئے شعلے دھیمے پڑ گئے اور وہ حکمیہ لہجے میں بولی، اب تو سمجھ گیا نا، جا یہاں سے چلا جا، اور دوبارہ اس گستاخی کی جرأت نہ کرنا، بلکہ اس کے ماں باپ کو بھی سمجھا دینا کہ یہ بچی اب ہماری ہے اور وہ اسے بھول جائیں۔ مریم کے منہ سے نکلنے والے اس آخری جملے نے انہیں اندر تک ہلا کر رکھ دیا اور وہ سمجھ گئے کہ معاملہ کتنا گمبھیر ہو چکا ہے۔ وہ چپ چاپ کمرے سے باہر نکلے اور نیچے پورچ میں پہنچے، جہاں آپا وغیرہ گاڑی میں بیٹھے بے صبری سے ان کا اور مریم کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ جب آپا نے اپنے سسر کو یوں اکیلے آتے دیکھا تو گاڑی سے اتر گئیں اور مریم کا پوچھنے لگیں۔ انہوں نے مریم کے کمرے میں ہونے والی ساری گفتگو نہایت نپے تلے الفاظ میں آخری جملے کو حذف کر کے آپا کو سنا دی، جس کو سن کر آپا وہیں پورچ میں ہی سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ انہوں نے آپا کو ڈھارس دی اور چوکیدار سے کہا کہ سارا سامان گاڑی سے اتروا کر واپس گھر میں پہنچواؤ۔ وہ رات گئے تک وہیں بیٹھے رہے۔ تیمور بھائی جب رات 2 بجے کے قریب حیدرآباد سے واپس آئے تو اپنے والد کو غیر متوقع طور پر وہاں دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ پھر آپا نے انہیں ان کی غیر موجودگی میں گھر پر بیتنے والے واقعات بتائے تو وہ بھی ششدر رہ گئے۔ معاملہ اب ان سب کی توقعات سے بڑھ کر سنگین اختیار کر چکا تھا۔ اکبر صاحب کے علم پر کسی کو شبہ نہ تھا، لیکن انہوں نے بھی گھر میں موجود بدرو کے متعلق تحقیقات کی تھیں، جبکہ مریم کا معاملہ اس سے بالکل الگ تھا۔ اس پر کسی بدرو کا نہیں بلکہ ایک آتشی مخلوق کا قبضہ تھا، جو اکبر صاحب کو جل دینے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ یعنی اب کسی ایسے عامل کو تلاش کرنا تھا جو بیک وقت 2 محاذوں پر لڑ سکے، ایک طرف تیمور بھائی کے گھر کو اس بدرو کی گرفت سے آزاد کرائے اور ساتھ ہی ساتھ مریم کو بھی اس موذی کے پنجے سے چھڑائے۔ گھر والے ایک دوہری مصیبت میں گرفتار ہو گئے تھے۔ آپا جو نماز روزے کی اتنی پابند نہ تھیں، اب 5 وقتہ نمازی ہو گئی تھیں، بلکہ تہجد بھی پابندی سے پڑھنے لگی تھیں۔ ہر نماز میں وہ دامن پھیلا کر بلک بلک کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گھر والوں کی عافیت کی دعائیں مانگا کرتی تھیں۔ وہ جنہیں دعوتوں، شاپنگز اور پکنکس کا کریز تھا، اب ہر وقت تلاوت قرآن پاک میں مشغول نظر آتیں، ہر آئے گئے سے دعا کی درخواست کرتیں اور مریم کے غم میں دن بدن گھلتی جا رہی تھیں۔ تیمور بھائی کا حال بھی ان سے کچھ مختلف نہیں تھا۔ ان کی بھی صحت گرتی جا رہی تھی اور آئے دن کی پریشانیوں نے انہیں وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔ ہم لوگ بھی ان کے لیے بے انتہا فکر مند تھے۔ ابو اپنے ساتھ آپا کے گھر عمل کے لیے ایک صاحب کو لے کر گئے۔ انہوں نے گھر پر عمل شروع بھی کر دیا تھا، لیکن پھر نہ جانے کیا ہوا کہ اچانک انہوں نے بھی اکبر صاحب کی طرح اس معاملے سے ہاتھ اٹھا لیے۔ امی اب اکثر آپا کے گھر پر رہنے لگی تھیں تاکہ ان کی موجودگی سے آپا کا بھی حوصلہ بنا رہے۔ ان حالات سے سب سے زیادہ متاثر سارہ ہو رہی تھی۔ اس کی پڑھائی پر بھی منفی اثرات مرتب ہو رہے تھے۔ وہ اچھی خاصی ذہین بچی تھی، لیکن سالانہ امتحانات میں بمشکل پاس ہو سکی۔ اس مایوس کن کارکردگی کے نتیجے میں اسے اپنے والدین اور پرنسپل سے اچھی خاصی جھاڑ بھی پڑی، تو چھٹیوں اور گھریلو پریشانیوں سے دل برداشتہ ہو کر ایک رات اس نے گیلری سے کودنے کی کوشش کی، مگر اللہ نے کرم کیا اور وہ سیدھی نیچے گرنے کے بجائے نیم کے گھنے پیڑ میں الجھ کر گری، جو شروع سے آپا کے لان میں کھڑا تھا اور وقت کے ساتھ ساتھ خوب پھل پھول گیا تھا۔ اس کی دردناک چیخوں نے گھر والوں کو اس معاملے کی خبر دی تو اسے اٹھا کر فوراً اسپتال لے جایا گیا، جہاں اس کے پیر پر پلاسٹر چڑھایا گیا اور ٹھوڑی کے پاس 2 ٹانکے آئے۔ امی کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو انہوں نے آپا اور تیمور بھائی کو ٹھیک ٹھاک ڈانٹ پلائی کہ بجائے تم لوگ بچی کی پریشانی کو سمجھو، الٹا اس کا جینا حرام کر رہے ہو، اور سارہ کو چند دنوں کے لیے اپنے گھر لے آئیں تاکہ گھر سے دور رہ کر وہ کچھ سمجھ جائے اور اس کا دل بھی بہلا رہے۔
مریم کی حالت پر البتہ ایک سوالیہ نشان لگا ہوا تھا، کیونکہ وہ بہتر ہو کر بھی بہتر نہ تھی۔ اس کی بیماری الگ ہی نوعیت کی تھی۔ تیمور بھائی نے اپنے والد کے کہنے پر فی الحال سائیکیٹرسٹ سے مریم کا علاج رکوا دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مریم پر قابض مخلوق کو کسی قسم کی شکایت ہو یا شرارتاً وہ ڈاکٹر کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرے جو ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو۔ اب مریم گھنٹوں بیٹھی اپنے آپ سے باتیں کرتی رہتی۔ کبھی کبھار اس کے کمرے سے مردانہ آوازیں بھی آتیں۔ وہ اپنے حال میں مگن تھی۔ یوں لگتا تھا یہ سب اس کی مرضی سے ہو رہا ہو، لیکن حقیقت سے سب واقف تھے کہ مریم انتہائی اذیت سے گزر رہی ہے اور اس کا جلد از جلد مداوا بھی بے حد ضروری تھا۔ گھر کے اندر ہونے والے پراسرار واقعات میں بھی اب شدت آ گئی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ اس ہندو عورت کی بدروح ان لوگوں کو زیادہ دن اس گھر میں رہنے نہیں دینے والی تھی، جبکہ وہ لوگ مریم کی وجہ سے یہ گھر چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتے تھے۔ آپا اور تیمور بھائی کی حالت اس زمانے میں کسی مردے سے بھی بدتر ہو گئی تھی۔ دونوں کو نہ کھانے پینے کا ہوش تھا، نہ کپڑے بدلنے کا۔ امی یا تیمور بھائی کے والد جب دونوں کو زبردستی کھانا کھلاتے تو دونوں میاں بیوی بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتے اور اللہ سے اپنے نہ کردہ گناہوں کی معافی مانگتے۔ خاص طور پر جب مریم کی حالت بگڑتی یا اس کے کمرے سے مردانہ قہقہوں کی آوازیں آتیں تو ان کے چہرے دھلے ہوئے لٹے کی طرح سفید پڑ جاتے۔ اب تو مریم نے کمرے سے باہر قدم رکھنا بھی بند کر دیا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ اس کا کمرہ ہی اس کی کل کائنات ہے۔ آپا یا تیمور بھائی اس کے کمرے میں جاتے بھی تو تھوڑی ہی دیر بعد وہ انہیں صاف صاف کمرے سے نکل جانے کو کہہ دیتی۔ اس رات کے بعد سے تو وہ کھل کر سامنے آ گیا تھا اور بڑے دھڑلے سے مریم پر قبضہ جمائے بیٹھا تھا۔ شہر میں موجود ہر چھوٹے بڑے عامل سے رابطہ کر کے دیکھ لیا گیا۔ کچھ نے تو صاف انکار کر دیا تو کوئی اگلے دن ہی بھاگ گیا۔ جس نے بھی کسی عامل کا پتہ بتایا اسے فوری طور پر علاج کے لیے بلایا گیا، لیکن کوئی ایسا اللہ کا بندہ نہیں مل پایا جو ان کے دکھوں کا مداوا کرے۔ یہ نہیں تھا کہ وہ جن جو مریم پر عاشق تھا اس سے اچھا سلوک کرتا تھا، جس کا خمیر ہی آتش سے اٹھا ہو، اس سے بھلائی کی کیا امید رکھی جا سکتی ہے۔ وہ جن مریم کو رات بھر جاگا ہوا دیکھنا چاہتا تھا اور اگر وہ سو جاتی تو اس پر نادیدہ تھپڑوں کی بارش ہو جاتی۔ کبھی وہ کھانا کھانا چاہتی تو اس شدت سے اس کا گلا دباتا کہ نشانات 3 سے 4 دن بعد بھی واضح طور پر نظر آتے۔ کبھی وہ پڑھنے کے لیے کوئی کتاب اٹھاتی تو اس کو اندھا کر دیتا، تاوقتے کہ وہ رو رو کر اس سے معافی مانگے۔ آپا اور تیمور بھائی اس کو یوں تڑپتا ہوا دیکھتے تو خون کے آنسو روتے، لیکن کچھ کر نہیں پاتے۔ مریم کو شروع ہی سے لمبے بالوں کا شوق تھا اور قدرت بھی اس پر مہربان تھی، چنانچہ اس کے گھنے ریشمی بال جو کمر سے نیچے تک آتے تھے سب کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لیتے اور اکثر وہ بال کھول کر اترائی اترائی گھومتی، لیکن اب یہی بال روکھے اور بے جان ہو کر اس کی شانوں تک پہنچ گئے تھے، کیونکہ وہ کئی دن تک نہا نہیں پاتی تھی اور کبھی اگر وہ زبردستی نہانے کی گھس بھی جاتی تو وہ اس کو ایسی اذیتیں دیتا کہ وہ بے ہوش ہو کر وہیں واش روم میں گر جاتی۔ پھر آپا اسے اٹھا کر لاتی اگر وہ اس کی مرضی کے خلاف۔ آپا یا تیمور بھائی سے بات کر لیتی تو وہ اس کے بالوں کو زور زور سے جھٹکے دیتا کہ اکثر اس کے سر سے خون بہنے لگتا۔ ان اثرات کا اثر اس کی آنکھوں پر بھی پڑا تھا اور وہ ہلکا سا ترچھا دیکھنے لگی تھی، نیز اس کو دکھائی دینا بھی کم ہو گیا تھا۔ اس کی صاف و شفاف رنگت اب آہستہ آہستہ جھلسنے لگی تھی۔ وہ گھٹ گھٹ کر مر رہی تھی اور اس کی خاموش آنکھوں میں اپنے والدین کے لیے ایک پیغام ہوتا جو وہ اچھی طرح پڑھ سکتے تھے، لیکن ان کے بس میں کچھ نہ تھا، کیونکہ ان کا پالا ایک ایسی مخلوق سے پڑا تھا جو آگ کی پیداوار تھی، صرف اور صرف ایک قادر مطلق کی ذات تھی جس پر بھروسہ تھا اور جس کے آگے ہاتھ پھیلائے دونوں میاں بیوی پچھلے 2 سال سے کسی معجزے کے منتظر تھے۔ شاید ان کا یہی کامل ایمان اور آنسو بھری فریادیں اس ذات برحق کے دربار میں قبولیت کا باعث بن گئیں۔ ایک صبح تیمور بھائی کے والد کا فون آیا کہ وہ اپنے ساتھ نیازی صاحب کو لے کر 1 گھنٹے میں ان کے گھر پہنچ رہے ہیں اور نیازی صاحب چاہتے ہیں کہ ان کے پہنچنے تک مریم کو نہلا دھلا کر صاف ستھرے کپڑے پہنا دیے جائیں۔ ان کی اس ہدایت کے بعد حیرت انگیز طور پر مریم نے آرام سے غسل کر لیا اور کسی اذیت سے بھی دوچار نہیں ہوئی۔ یہ دیکھ کر نیازی صاحب کے لیے گھر والوں کی عقیدت اور بڑھ گئی۔ دراصل نیازی صاحب کا ابھی پنجاب سے واپس آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا،
کیونکہ وہاں ان کے تینوں شادی شدہ بیٹے رہتے تھے اور ان کے بچوں کے ساتھ نیازی صاحب کا دل لگا رہتا تھا۔ یہاں وہ ایک تنہا فلیٹ میں رہا کرتے تھے، لیکن تیمور بھائی کے والد سے دیرینہ تعلقات کی بنا پر وہ مریم کا علاج کرنے اور گھر کو اثرات سے پاک کرنے کے لیے کراچی آنے پر رضامند ہو گئے تھے۔ بعد میں ہمیں اس بات کا علم ہوا کہ تیمور بھائی کے والد گزشتہ 8 ماہ سے نیازی صاحب سے رابطے میں تھے اور انہیں یہاں آنے پر آمادہ کرنے کے ساتھ ساتھ آپا کے گھر پر بیتنے والے تمام واقعات سے بھی آگاہ کرتے رہتے تھے۔ نیازی صاحب اللہ کے نیک بندے ہونے کے ساتھ ساتھ عملیات کے بھی ماہر تھے اور اس سلسلے میں اکثر ان کا بیرونی ممالک بھی آنا جانا رہتا تھا۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ پانی سر سے اونچا ہو رہا ہے اور علاج کے لیے کوئی مناسب شخص نہیں مل پا رہا تو وہ فوری طور پر کراچی آ گئے اور اب وہ بس تھوڑی ہی دیر میں یہاں پہنچنے والے تھے۔ گھر کے اندر اس وقت امی، آپا، تیمور بھائی اور بوا موجود تھے، جبکہ سارا پچھلے 2 ماہ سے ہمارے ہی گھر میں رہ رہی تھی، کیونکہ آپا کے گھر کا ماحول تو کسی کو بھی پاگل کر دینے کے لیے کافی تھا۔ میرے اور بھیا کے بے حد اصرار پر آپا اس بات کے لیے تیار ہو گئی تھیں کہ حالات ٹھیک ہونے تک سارا ہمارے پاس ہی رکے۔ خود سارا پر بھی اس تبدیلی کے مثبت اثرات نظر آ رہے تھے۔ اب وہ اپنے گھر کے پرتناؤ اور ڈراؤنے ماحول سے نکل کر بہت خوش نظر آتی تھی اور واپس جانے کے لیے فی الحال خود بھی تیار نہ تھی۔ ابھی نیازی صاحب راستے میں ہی ہوں گے کہ اچانک گھر میں گاڑھا گاڑھا سا دھواں بھرنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے گھر کی دیواروں نے اچانک دھواں اگلنا شروع کر دیا ہو۔ گھر کے تمام کھڑکیاں اور دروازے کھول دیے گئے، لیکن دھواں تھا کہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ اس دھوئیں میں جلے ہوئے گوشت کی بو بھی تھی، جس سے سب کا جی متلانے لگا تھا۔ دھوئیں سے پریشان ہو کر مجبوراً سب کو گھر سے باہر نکل کر لان میں جانا پڑا۔ اب تک مریم اوپر اپنے کمرے ہی میں موجود تھی۔ دھواں اتنا شدید تھا کہ باہر سے دیکھنے پر یوں لگتا تھا گویا گھر کے اندر خطرناک آگ بھڑک اٹھی ہو، لیکن آگ کا کوئی نام و نشان تک نہ تھا۔ آس پڑوس والوں نے پریشان ہو کر گھر کی بیل بجائی، جنہیں آپا اور تیمور بھائی نے بڑی مشکلوں سے مطمئن کر کے ٹالا۔ ان لوگوں کو لان میں کھڑے ہوئے 20 منٹ گزرے ہوں گے کہ تیمور بھائی کے والد کی گاڑی تیزی سے گیٹ سے اندر داخل ہوئی اور اگلے ہی لمحے اس میں سے پریشان چہرہ لیے ان کے والد اترے۔ ان کے ساتھ ہی سفید رنگ کے کرتے پاجامے میں ملبوس، سر پر امامہ باندھے ایک پرجلال شخصیت بھی گاڑی سے اتری، جو یقیناً نیازی صاحب تھے۔ انہوں نے ہاتھ میں عصا تھاما ہوا تھا اور گھر کی جانب دیکھتے ہوئے زیر لب کچھ پڑھ رہے تھے۔ بوا کی تقلید میں سب نے فوراً آگے بڑھ کر ان کو سلام کیا، جس کا جواب انہوں نے نہایت باروب لہجے میں دیا اور دوبارہ گھر کی طرف غور سے دیکھنے لگے۔ جب آپا کے سسر کو صورتحال کا علم ہوا تو وہ نیازی صاحب کی طرف پلٹے اور عاجزی سے بولے، آپ نے دیکھا نیازی صاحب، میں آپ سے انہی واقعات کا ذکر کر رہا تھا۔ ایک طرف گھر میں بدرو کی وجہ سے پیدا کردہ پریشانیاں ہیں اور دوسری طرف مریم پر اس خبیث نے پچھلے 1.5 سال سے تسلط جما رکھا ہے۔ آخر ہم لوگ جائیں تو جائیں کہاں؟ نیازی صاحب نے پڑھتے پڑھتے ہاتھ کے اشاروں سے ہوا میں کچھ دائرے بنائے یا اشارے سے کچھ لکھا اور سب کو گھر کے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ جب گھر والوں نے پلٹ کر گھر کی جانب دیکھا تو حیرت سے اچھل پڑے، کیونکہ چند لمحے قبل جو مکان دھوئیں کے مرغولوں میں چھپ گیا تھا، اچانک اب وہاں سے دھواں غائب ہو چکا تھا، اور یہ صرف چند سیکنڈ میں ہوا تھا۔ گھر والے حیران و پریشان اور دلوں میں نیازی صاحب کے لیے گہری عقیدت کے جذبات لیے گھر میں داخل ہو گئے۔ گھر کے اندر بھی دھوئیں کا نام و نشان تک نہ تھا، بلکہ وہ جی کو متلا دینے والی بو بھی مکمل طور پر غائب ہو چکی تھی۔ کا ہاتھ تھامے تیمور بھائی کے والد بھی ان لوگوں کے پیچھے گھر کے اندر داخل ہوئے تھے۔ نیازی صاحب نے اپنی باروب آواز میں ایک گلاس سادہ پانی مانگا جو انہیں پیش کر دیا گیا، لیکن انہوں نے پانی پینے کے بجائے اس گلاس کو اونچا کر کے اس کے اندر موجود پانی کو دیکھنے لگے، جیسے اس پانی میں کسی چہرے کا عکس دیکھ رہے ہوں۔ گھر والے خاموشی سے ایک طرف بیٹھے یہ کارروائیاں دیکھ رہے تھے۔ گھر میں اس وقت سناٹے کا راج تھا۔ اگر سوئی بھی گرتی تو اس کی آواز سے شاید سب اچھل پڑتے۔ اچانک گھر کے در و دیوار کسی عورت کی لرزہ خیز چیخ سے گونج اٹھے، جس نے وہاں موجود تمام افراد کو بے ساختہ اچھل جانے پہ مجبور کر دیا۔ نیازی صاحب البتہ ویسے ہی اطمینان سے بیٹھے رہے جیسے وہ ایسی کسی صورتحال کے لیے ذہنی طور پر تیار تھے،
اس کے بعد نیازی صاحب فوراً سنبھل کر بیٹھ گئے اور انہوں نے زیر لب درود شریف کا آغاز کیا۔ 2 منٹ بعد ہی ان کے ہاتھ میں موجود شیشے کا گلاس انہیں پانی سے شرابور کر گیا اور ایک زوردار چھناکے سے پھٹ گیا۔ گھر والے ایک مرتبہ پھر اچھل جانے پہ مجبور ہو گئے اور انہوں نے پہلی مرتبہ نیازی صاحب کے چہرے پر برہمی کے تاثرات دیکھے۔ نیازی صاحب نے بوا سے ایک اور گلاس پانی منگوایا، مگر اس سے پہلے کہ وہ بوا کے ہاتھ سے گلاس لیتے وہ زمین پر گر کر چکنا چور ہو گیا۔ بوا حیرانی سے اپنے صفائی میں کچھ کہنے ہی جا رہی تھیں کہ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں کچھ کہنے سے روک دیا اور خود باورچی خانے میں جا کر پانی سے بھرا گلاس لے آئے۔ تمام گھر والے ساکت بیٹھے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ اس مرتبہ نیازی صاحب نے گلاس کو اوپر سے تھاما ہوا تھا اور وہ زیر لب کسی ورد میں مصروف تھے۔ ان کی دونوں آنکھیں بند تھیں، مگر ان کی پتلیاں پپوٹوں کے اندر تیزی سے گردش کرتی صاف محسوس ہو رہی تھیں۔ تقریباً 5 منٹ تک ماحول پر گہرا سکوت طاری رہا۔ پھر گھر والوں کو ایسا محسوس ہونے لگا گویا وہ کسی تیز بھڑکتی آگ کے سامنے بیٹھے ہوں جس کی تپش انہیں اپنے چہروں پر محسوس ہو رہی تھی اور اس کی شدت سے آنکھوں میں جلن ہونے لگی۔ اسی اثنا میں نیازی صاحب کی باروب آواز نے ماحول کا سکوت توڑا۔ وہ کسی نادیدہ مخلوق سے مخاطب تھے، کیونکہ گھر والوں کے علاوہ وہاں کوئی اور نظر نہیں آ رہا تھا۔ البتہ نیازی صاحب جس انداز سے گفتگو کر رہے تھے وہ یہی ظاہر کرتی تھی کہ وہ کسی نادیدہ مخلوق سے مخاطب ہیں۔ نیازی صاحب کسی گایتری نامی عورت سے مخاطب تھے اور اسے یہ جگہ چھوڑ جانے کا حکم دے رہے تھے۔ ماحول میں اچانک تناؤ بڑھ گیا تھا۔ وہاں پر موجود تمام لوگ عجیب سی بے چینی کا شکار ہو گئے تھے، کیونکہ آگ کی تپش اب انہیں براہ راست اپنے جسموں اور چہروں کو جلاتی محسوس ہو رہی تھی۔ نیازی صاحب گھر والوں کی بے چینی سے واقف تھے، چنانچہ اشارے سے انہیں صبر سے بیٹھے رہنے کی تلقین کر رہے تھے۔ گایتری نامی اس بدروح نے ان کے سامنے اعتراف کیا کہ جس روز آپا نے لان کے گوشے کو گلاب کی کیاری کے لیے کھودا وہ اسی روز سے ان لوگوں کو گھر سے نکالنے کے درپے ہو گئی تھی، کیونکہ اسی مقام پر کہیں زمین کی گہرائیوں میں اس کی استھیاں دفن تھیں جو اس کے گھر والے تقسیم ہند کے بعد کی افراتفری میں نکالنا بھول گئے، اور برسوں سے اس کی بے چین روح اس کی حفاظت پر مامور ہے، کیونکہ آپا نے اپنے عمل سے اس کو تکلیف پہنچائی اور اس کی استھیوں کو خطرہ لاحق ہو گیا، چنانچہ اب وہ ان لوگوں کو یہاں سے نکال کر ہی دم لے گی۔ نیازی صاحب یہ تمام باتیں گھر والوں کو بتاتے جا رہے تھے۔ جب وہ آخری جملے پر پہنچے تو آپا بے اختیار بول پڑیں، اگر گایتری کی روح کو میرے عمل سے تکلیف پہنچی ہے تو میں اس سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ میرا مقصد کسی کو نقصان پہنچانے کا یا کسی کا دل دکھانے کا قطعی نہیں تھا۔ میرا یہ عمل مجھ سے نادانستگی میں سرزد ہوا اور اس کے لیے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، بس اس سے کہیں کہ میری بچی سے دور رہے۔ یہ سن کر نیازی صاحب بے اختیار مسکرا دیے اور آپا کو اشارے سے مزید کچھ کہنے سے منع کر دیا۔ پھر وہ واپس گایتری کی روح سے مخاطب ہوئے، تو نے سنا، اس کا مقصد تجھے یا تیری استھیوں کو نقصان پہنچانے کا نہیں تھا، اور وہ اس بات سے ناواقف تھی کہ وہاں تیرا قبضہ ہے۔ اب تو بتا کہ اپنی ضد پر اڑی رہے گی یا ان کا پیچھا چھوڑ دے گی؟ جواب نیازی صاحب کو یقیناً ناگوار گزرا، کیونکہ ان کی آنکھیں اچانک شعلہ اگلنے لگیں اور انہوں نے تیزی سے ورد کرتے ہوئے گلاس کا تمام پانی اپنے سامنے اچھال دیا۔ اس کے ساتھ ہی وہاں بیٹھے تمام لوگوں نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ وہ پانی فرش پر گرنے کی بجائے اچانک بھاپ بن کر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ پانی کے بھاپ بن کر اڑنے کے عمل کو بمشکل 2 سیکنڈ لگے ہوں گے۔ نیازی صاحب گرجدار آواز میں بولے، بول، اتنا کافی ہے یا تجھے اور چاہیے؟ اس کے بعد یوں لگا جیسے وہ کسی کی بات غور سے سن رہے ہوں۔ وقفے وقفے سے ماحول میں پھیلی خاموشی کو ان کا ہونکارا توڑ رہا تھا۔ نیازی صاحب 10 منٹ تک اس نادیدہ گایتری کی روح کے خاموش سامع کی حیثیت سے ہم کلام رہے، پھر بولے، ٹھیک ہے، تیری اس شرط کو گھر والے بخوشی پورا کریں گے، لیکن تجھے بھی وعدہ کرنا ہوگا کہ آج کے بعد تیری ذات سے انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اس کے بعد نیازی صاحب نے آنکھیں بند کر کے یوں سر ہلانے لگے گویا اس کی بات کی تائید کر رہے ہوں۔ اس دوران گھر والوں کو آگ کی تپش میں واضح کمی محسوس ہونے لگی اور رفتہ رفتہ جلن اور تپش کا احساس بالکل ختم ہو گیا۔ نیازی صاحب نے 5 منٹ بعد اپنی آنکھیں کھولیں اور گھر والوں پر نظر دوڑائی جو بے چینی سے کچھ سننے کے منتظر تھے۔
انہوں نے تیمور بھائی کو قریب آنے کا اشارہ کیا۔ وہ فوراً ان کے قریب جا کر بیٹھ گئے۔ نیازی صاحب نے انتہائی دھیمے لہجے میں انہیں کچھ ہدایات دیں اور تیمور بھائی اسی وقت گھر سے روانہ ہو گئے۔ اب نیازی صاحب گھر والوں سے مخاطب ہوئے اور بولے، گایتری کی روح چند شرائط پر مان گئی ہے اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ گھر اور گھر والوں کی زندگی میں کبھی مخل نہیں ہوگی، لیکن اس کی استھیوں کو دوبارہ چھیڑا گیا یا اس جگہ پر کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ کی گئی تو اس بار نتیجہ بہت بھیانک ہوگا۔ اس نے اسی مقام پر ایک کالے بکرے کی قربانی مانگی ہے اور گھر والوں سے یہ مانگ کی ہے کہ وہ اسی وقت اس مقام پر اینٹوں کی دیوار کا احاطہ بنا دیں تاکہ اسے اطمینان رہے کہ اب کوئی اس کی استھیوں کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ سب نے سکھ کی سانس لی کہ اب کم از کم گایتری کی طرف سے سکون ہو گیا تھا کہ وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، تاوقتے کہ گھر والوں کی طرف سے کوئی بے احتیاطی سرزد نہ ہو، جو ایک ناممکن سی بات تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد تیمور بھائی ایک موٹے تازے کالے بکرے اور 2 مزدوروں کے ساتھ واپس ہوئے۔ نیازی صاحب کی ہدایت کے مطابق کالا بکرا اس مقام پر کاٹا گیا اور اس کو وہاں اس وقت تک ایسے ہی رکھا گیا جب تک اس کے خون کا آخری قطرہ تک گلاب کی کیاریوں میں جذب نہیں ہو گیا۔ پھر مزدوروں کو فوراً وہاں دیوار بنانے کے کام پر لگا دیا گیا، جو پہلے ہی یہ سارا عمل حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ نیازی صاحب نے اپنی نگرانی میں دیوار کا کام مکمل کروایا۔ وہ ہر اینٹ پر پڑ کر دم کرتے اور مزدوروں کو تھماتے جاتے۔ دیوار مکمل ہونے تک شام ہو گئی اور مسجدوں سے مغرب کی اذانیں بلند ہونے لگیں۔ مزدور اپنی اجرت لے کر رخصت ہو گئے تو نیازی صاحب گھر کے اندر واپس آئے۔ ہم سب کے بہت اصرار کے باوجود وہ کھانا کھائے بغیر ہی اگلے دن مریم کو دیکھنے کا وعدہ کر کے رخصت ہو گئے۔ وہ رات انتہائی سکون سے گزری تھی۔ آپا اور تیمور بھائی بار بار جا کر اینٹوں کی دیوار کو دیکھ کر یوں اطمینان کی سانس لیتے جیسے انہیں ڈر ہو کہ کہیں یہ دیوار خود بخود ڈھیر نہ ہو جائے اور دوبارہ گھر میں نت نئی پریشانیاں جنم لینے لگیں۔ مریم بھی سکون سے اپنے کمرے میں تھی اور آپا 10 منٹ پہلے ہی اسے کھانا کھلا کر اپنے کمرے میں آئی تھیں۔ 11 بجے کے آس پاس کا وقت ہو رہا تھا کہ اچانک مریم کے کمرے سے اذیت ناک چیخیں بلند ہونے لگیں، جیسے کوئی اسے شدید تشدد کا نشانہ بنا رہا ہو۔ آپا اور تیمور بھائی بے حد پریشانی کے عالم میں اس کے کمرے کی جانب دوڑے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس کے کمرے میں داخل ہوتے، دروازہ یکا یک سناٹے سے بند ہو گیا۔ وہ دونوں حیران اور پریشان ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ اندر سے مریم کی ایک اور چیخ بلند ہوئی۔ اس دفعہ آواز میں اتنی اذیت تھی گویا کہ اسے کوئی ذبح کر رہا ہو۔ تیمور بھائی بے چین ہو کر دروازے کو کندھے سے زوردار ضربات لگا کر کھولنے کی کوشش کرنے لگے، مگر وہ اپنی جگہ پر مضبوطی سے جما ہوا تھا اور مریم کی چیخوں میں تیزی آتی جا رہی تھی۔ آپا پوری شدت سے قرآنی آیتوں کا ورد کر رہی تھیں اور مریم کو آوازیں دے رہی تھیں۔ کوئی 5 منٹ تک یہ ڈرامہ چلتا رہا، پھر اچانک خاموشی چھا گئی۔ آپا اور تیمور بھائی ایک دوسرے کی طرف گھبرا کر دیکھنے لگے۔ تیمور بھائی نے ایک مرتبہ پھر دروازہ کھولنے کی کوشش کی اور اس مرتبہ دروازہ آسانی سے کھل گیا۔ کمرے کے اندر یوں لگ رہا تھا گویا کسی نے بلڈوزر چلایا تھا۔ کوئی چیز اپنی جگہ پر سلامت نہیں تھی، یہاں تک کہ پنکھا بھی چند تاروں کی مدد سے چھت پر جھول رہا تھا۔ فرش جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا، کھڑکی کا ایک پٹ نیچے گرا پڑا تھا اور دیواروں میں جا بجا سوراخ پڑے تھے۔ غرض وہ کمرہ کسی 100 سال پرانے کھنڈر کا نقشہ پیش کر رہا تھا اور یہ ساری تہذیب کاری صرف 5 منٹ کے اندر ہوئی تھی۔ آپا مریم کو دیکھنے کے لیے دوڑیں جو کمرے کے بیچوں بیچ اوندھے منہ پڑی تھی۔ دونوں میاں بیوی غم و غصے سے تھرا اٹھے۔ اس ظالم نے ان کی پھول سی بچی کے ساتھ جو ظلم اور بربریت کا سلوک کیا تھا، اس نے دونوں کو خون کے آنسو رونے پہ مجبور کر دیا تھا اور دل کے 100 ٹکڑے کر دیے تھے۔ مریم کے سر سے خون جاری تھا اور اس کے بال گچھوں کی صورت میں فرش پر پڑے تھے، جیسے کسی نے بڑی بے دردی سے انہیں نوچ کر پھینک دیا ہو۔ اس کے دونوں گالوں اور گردن پر انگلیوں کے نشانات صاف نظر آ رہے تھے، جبکہ زخمی ناک اور ہونٹوں سے خون جاری تھا۔ تیمور بھائی فوراً اپنے والد کو فون کرنے دوڑے اور آپا روتی بلکتی ہوئی مریم کو ہوش میں لانے کی ترکیبیں کرنے لگیں۔ 1.5 گھنٹے کے اندر تیمور بھائی کے والد نیازی صاحب کے ہمراہ ان کے گھر پہنچ چکے تھے۔ میں بھی امی اور بھیا کے ساتھ آپا کے گھر پہنچ گئی، جہاں انتہائی حیرت انگیز نظارے ہمارے منتظر تھے۔ نیازی صاحب لاؤنج میں بلند آواز میں تلاوت کر رہے تھے۔
جبکہ مریم ان کے سامنے صوفے پر بیٹھی انہیں ٹکٹکی باندھے غصیلی نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ ہم لوگ بھی خاموشی سے صوفے پر ٹک گئے۔ آپا اور تیمور بھائی بھی وہیں نڈھال سے بیٹھے تھے۔ دونوں میاں بیوی کے چہروں پر موت کی سی زردی کھنڈی تھی اور برسوں کے بیمار نظر آتے تھے۔ دوسری جانب نیازی صاحب کی تلاوت رفتہ رفتہ بلند تر ہوتی جا رہی تھی اور کلام پاک کے جلال کا اثر تھا کہ مجھے اپنے جسم کا رواں رواں کھڑا ہوتا محسوس ہونے لگا اور دل کی عجیب کیفیت ہونے لگی۔ رات کے تقریباً 1 بجے کا عمل ہوگا۔ ہر طرف سناٹے کا راج تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا گویا گھر کے در و دیوار سے بھی تلاوت کی سحر انگیز آواز پھوٹ رہی ہو اور آہستہ آہستہ ہمارے اندر بھرتی جا رہی ہو، جیسے کلام پاک کے یہ الفاظ ہمارے خون میں شامل ہو کر جسم کے ہر حصے میں پہنچ رہے ہوں اور ہمارے گناہ آلود جسموں کو ایک نئی تازگی بخش رہے ہوں۔ ہم سب تلاوت الہی کے زیر اثر ٹرانس کی سی کیفیت میں تھے کہ اچانک نیازی صاحب نے تلاوت روک دی اور ہم سب چونک اٹھے۔ نیازی صاحب اس وقت مریم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بیٹھے تھے، جو پہلے ہی ان کی جانب کینہ توز نظروں سے گھور رہی تھی۔ انہوں نے براہ راست مریم سے سوال کیا، کیوں اس معصوم کی جان کے در پہ ہے؟ خود بھی تو بچوں والا ہے، کیا تجھے اس کے ماں باپ کا درد نظر نہیں آتا؟ مریم نے زوردار ہنکارا بھرا اور مردانہ آواز میں بولی، لو آ گیا ایک اور 30 مار خان۔ میری مان تو بھی جس طرح آیا تھا ویسے ہی واپس چلا جا، اور اگر تو اپنی ضد پر اڑا رہا تو آج اس بچی کو اس کے ماں باپ کے سامنے ذبح کر دوں گا۔ ہم سب اپنے دل کو تھامے یہ گفتگو سن رہے تھے۔ مریم کے آخری جملے نے تو جیسے ہماری جان ہی نکال دی۔ آپا سے برداشت نہ ہو سکا تو وہ دھیمی آواز سے سسکنے لگیں۔ تیمور بھائی کی آنکھیں صبر و ضبط سے سرخ ہو رہی تھیں کہ کوئی ان کے سامنے ان کی بیٹی کو قتل کرنے کا عزم دکھا رہا تھا اور وہ کتنے بے بس تھے۔ نیازی صاحب نے اپنے سر کو جھٹکا، گویا اس کی بات کو ہوا میں اڑا رہے ہوں۔ پھر مریم کے اور قریب ہو کر بیٹھ گئے، اس کے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے اپنی گرفت میں لے لیا اور سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ مریم کے ہونٹوں پر تمسخرانہ مسکراہٹ کھیل رہی تھی، گویا یہ سب کچھ اس کے لیے کسی کھیل تماشے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ نیازی صاحب کی آنکھیں بند تھیں اور وہ پوری تندہی سے سورہ بقرہ کی تلاوت میں مصروف تھے۔ ہم سانسیں روکے یہ ناقابل یقین منظر دیکھ رہے تھے۔ صاحب کی آنکھیں بند تھیں اور وہ پوری تندہی سے سورہ بقرہ کی تلاوت میں مصروف تھے۔ ہم سانس روکے یہ ناقابل یقین مناظر دیکھ رہے تھے۔ اس وقت رات کے 2:30 بج رہے تھے، مگر ہمارے گھر میں دن کا سماں تھا۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد نیازی صاحب نے ایک جھٹکے سے اپنی آنکھیں کھول دیں اور اگلے ہی لمحے مریم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے ایک ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے اور تلاوت جاری رکھتے ہوئے اپنا داہنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا۔ مریم جو اتنی دیر سے تمسخرانہ نظروں سے نیازی صاحب کو دیکھ رہی تھی، ان کے اچانک آنکھیں کھولنے پر چونکی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتی، نیازی صاحب کا ہاتھ اس کے سر پر جم چکا تھا۔ مریم نے ایک زوردار جھرجھری لی اور اس کے چہرے پہ کرب کے آثار نمودار ہو گئے۔ اس نے اپنے ہاتھ چھڑانے کے لیے زور مارا، لیکن نیازی صاحب کی فولادی گرفت کے آگے اس کی ایک نہ چلی۔ جیسے جیسے تلاوت آگے بڑھتی گئی، مریم کی حالت غیر ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ اس کے منہ سے وحشتناک چنگھاڑیں نکلنے لگیں اور وہ چیخ چیخ کر نیازی صاحب سے تلاوت روکنے کی التجائیں کرنے لگی۔ ہم لوگ مبہوت بیٹھے یہ تماشا دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ مریم نے ایک ہچکی لی اور بے ہوش ہو گئی۔ میں اور آپا اسے پکڑنے کو اٹھیں تو نیازی صاحب نے اشارے سے منع کر دیا اور اسے فرش پر قبلہ رو لٹا کر ایک گلاس پانی منگوایا۔ پھر تلاوت کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہوئے پانی پر دم کیا اور مریم پر چھڑکا۔ پانی کے چھینٹے مریم پر پڑے تو وہ اپنی جگہ سے کئی فٹ اونچی اچھلی۔ اس کے بعد تو جیسے یہ تماشا ہی ہو گیا۔ نیازی صاحب ہر آیت کے اختتام پر پانی چھڑکتے اور مریم کئی فٹ اونچی اچھلتی، یہاں تک کہ گلاس میں پانی ختم ہو گیا۔ اب نیازی صاحب نے تلاوت کا سلسلہ روکتے ہوئے مریم کی بند آنکھوں کے پپوٹوں کو آہستگی سے اوپر کر کے ان میں جھانکا اور زیر لب مسکرا کر بولے، ڈھونگی مکر کر رہا ہے؟ نیازی صاحب نے دوبارہ مریم کے سر پر اپنا داہنا ہاتھ جمایا اور کچھ ورد کرنے لگے۔ ابھی 5 منٹ بھی نہ گزرے تھے کہ مریم نے پٹ سے اپنی آنکھیں کھول دیں، لیکن اس مرتبہ اس کی آنکھوں میں وہ غرور اور تنتنا نہ تھا، اس کے برعکس بے بسی اور لاچاری ہلکورے لے رہی تھی۔ انہوں نے اس کے سر سے ہاتھ ہٹا دیا اور مسکرا کر بولے، چل اب بتا، اور کھولے گا اور کھیلے گا یا ہار مانتا ہے اپنی؟ مریم نے ہلکی سی جھرجھری لی اور بالکل دھیمی آواز میں کچھ بولی۔ نیازی صاحب کڑکڑاتی آواز میں بولے، کہاں گئے تیرے تیور؟ زور سے بول، معافی مانگ اس کے ماں باپ سے۔
इस बार मरियम कदरे ऊंची आवाज़ में बोली, मैं इस बच्ची के वालिदैन से माफ़ी मांगता हूँ। न जाने क्यों मैं खुद भी बच्चों का बाप होते हुए भी कैसे इतना जालिम और संगदिल हो गया था। मेरा मस्कन इस कोने वाले खाली मकान में है जहाँ मैं अपने ख़ानदान के साथ रहता हूँ। एक शाम ये बच्ची खिड़की के सामने खड़ी अपने लंबे रेशमी बाल सुखा रही थी। तब मेरी नज़र इस पर पड़ी। इसकी मासूमियत और कम उम्री ने मुझे एक लम्हे में अपना असीर बना लिया और मैं ये भी भूल गया कि मैं कितनी शर्मनाक हरकत करने जा रहा हूँ। मैं वादा करता हूँ कि अब मेरी ज़ात से इस बच्ची को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, बल्कि मैं वो कोने वाला घर भी अपने ख़ानदान के साथ छोड़ जाऊँगा। मरियम के मुँह से ये रूह फरसा इंकिशाफ हम लोग मुँह फाड़े इंतहाई हैरत और खौफ से सुन रहे थे। जब वो बच्ची चुप हुई तो हम सब खौफ के ज़ेर असर मामूली जुम्बिश तक करने के काबिल न थे। न्याज़ी साहब ने डपट कर कहा, चल अब जा, ख़ानदान वाला है इसलिए तेरे बच्चों के सदक़े तुझे माफ़ कर रहा हूँ, वरना तुझे वो सज़ा देता कि तुझे कहीं अमान न मिलती। और जाते हुए अपने जाने की कोई निशानी छोड़ जा, वरना तू अच्छी तरह जानता है कि इस बार तेरा अंजाम क्या होगा। इस गुफ्तगू के बाद मरियम ने एक गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद कर लीं। हम सब इसे दम साधे देख रहे थे। घर में इतनी खामोशी थी कि हम एक दूसरे के धड़कते दिलों की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी। ऐसे में एक ज़ोरदार धमाके ने हमें अपनी नशिस्तों से उछाल दिया। आवाज़ लान से आई थी। चुनाचे हम बाहर दौड़े, जहाँ एक और हैरत हमारी मुंतज़िर थी। पापा के लान में लगा बरसों पुराना नीम का घना दरख्त अपनी जड़ों समेत उखड़ा पड़ा था और पूरे लान में धूल के बादल छाए थे। यूँ लगता था जैसे किसी इंतहाई ताकतवर मखलूक ने इसे जड़ों समेत उखाड़ कर फेंक दिया हो। हमारी सवालिया नज़रें न्याज़ी साहब की जानिब उठी हुई थीं, जो वहीं खड़े आंखें बंद किए विर्द में मसरूफ़ थे। चंद लम्हों बाद उन्होंने अपनी आंखें खोलीं, जो खून की मानिंद सुर्ख हो रही थीं, और तैमूर भाई की तरफ मुस्कुराकर देखते हुए बोले, मुबारक हो तैमूर मियाँ, वो खबीस अपनी खबासत समेत यहाँ से चला गया है। अपने ख़ानदान का फौरी सदका निकालो और अपनी खुशी में ज़रूरतमंदों का भी शामिल रखना, कि यही मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। बेपनाह खुशी की एक लहर थी जिसने तमाम घर वालों को यकलख्त अपने घेरे में ले लिया। यकीन नहीं आता था कि मुसलसल परेशानियों और मुसीबतों के दिन पूरे हो चुके थे और अल्लाह ने अपना कर्म कर दिया था। और भाई तो वफूरे जज्बात से न्याज़ी साहब से लिपट कर रोने लगे। आपा तो इतने तवील सजदे में गईं कि इन्हें उठाना मुश्किल हो गया। गर्ज सब हंसकर और रो रो कर अपनी बेपनाह खुशी का इजहार कर रहे थे। ऐसे में फजर की दिलकश अज़ान ने पूरे माहौल को अपनी गिरफ्त में ले लिया और हम सब सजदा शुक्र में झुक गए। न्याज़ी साहब ने मरियम का इलाज जारी रखा और इस पर पाबंदी से दम करते रहे। एक हफ्ते बाद उन्होंने मरियम को अल्लाह के करम से बिल्कुल सेहतमंद और घर को भी असरात से पाक करार दे दिया। तैमूर भाई और आपा तो न्याज़ी साहब के आगे अपना सब कुछ ढेर कर देने को तैयार थे, लेकिन इस बंदाए खुदा ने इनसे एक फूटी कौड़ी तक न लेते हुए वापस पंजाब की राह ली। आज इस वाक़े को गुज़रे अरसा बीत चुका है। तैमूर भाई के वालिद और न्याज़ी साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। आपा, तैमूर भाई और सारा इसी घर में रहते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने बड़ी धूमधाम से सारा की मंगनी भी की है। मरियम अक्सर अपने शौहर और 2 साला बेटे के साथ अपने वालिदैन के घर आती रहती है। लान के कोने में ईंटों की वो दीवार अब भी मौजूद है, जिसको देखकर आज भी इस होलनाक रात की याद ताज़ा हो जाती है।